प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भली कर। नाज़रीन, मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल है उहा त सभिनी जे साम्हूं आहे। इंतहाई ख़राब सूरत हाल आहे ऐं उन ख़राब सूरत हाल जे पुठियां जेके फ़ैसिला आहिनि उहे इंतहाई सख़्तु फ़ैसिला जेके आहिनि उहे हुकूमत इहो जवाबु ॼाणाए करे पई त इन खां सवाइ को ॿियो चारो कोन्हे। ताज़ो वज़ीर आज़म बयानु ॾिनो आहे, मीडिया सां बि ॻाल्हायो आहे। उन्हनि चयो आहे त जेका सुपर टैक्स आहे उहा लॻाए असां अमीरनि खे बि टैक्स नेट में आंदो आहे ऐं इहो करणु लाज़मी हो, छाकाणि त मुल्क जी सूरत हाल इंतहाई ख़राबु आहे। पर उन ते अॼु PTI जे चेयरमैन इमरान ख़ान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त न, हिन मुल्क जे पॉलिसियुनि खे, जेका हिन हुकूमत जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि, असां मुल्क अञा वधीक मुआशी धुबड़ में फासी वेंदो ऐं आम माण्हू जो जीअण जंजाल थी वेंदो। इन तरह जूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%। इसका असर आएगा बेरोज़गारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, compete नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज़ में बेरोज़गार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मज़ीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिज़नेस कम्युनिटी पे गया है। असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि सीनियर तजज़िया निगार आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, शाहिद सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो सुपर टैक्स लगाया है वज़ीर आज़म साहब ने और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, ये सनअतों पर सुपर टैक्स लगने से ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो कास्ट है वो बढ़ जाएगी और इस टैक्स लगाने के बाद इतनी महंगाई होगी क्योंकि लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे और तकरीबन 39% टैक्स जो है देना पड़ेगा सनअतों को और वो चल नहीं पाएंगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी बात ये है कि पहले तो हमें ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान साहब जाने से पहले मईशत को तबाह बर्बाद करके गए थे, क्योंकि 28 फरवरी है, आपको भी याद होगा, 28 फरवरी 2022 को उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ दिया था। जो वो मुआहिदा जो उन्होंने खुद किया था तहरीरी तौर पर, उसका नतीजा ये हुआ कि जो IMF से अगले चंद दिनों में $900 मिलियन पाकिस्तान को कर्जे की किस्त मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। और चूंकि वो नहीं मिली तो फिर सऊदी अरब, चीन ने भी झंडी दिखा दी, तो हमारे रिजर्व जो है ना वो गिरने लगे और हमारी जो है वो रुपए की कदर गिरने लगी और इतनी कमजोर हालत हो गई कि IMF ने अपनी शराइतों में रोज बरोज इजाफा करना शुरू कर दिया। तो इमरान खान साहब ने जो बात की है वो किसी हद तक सही है, मगर जो बात हैरान कुन है वो ये नहीं बता रहे कि फिर क्या करना चाहिए था। मसला ये है कि जो बजट आया था इस साल का, उसमें टैक्स के रेवेन्यू से 9,000 अरब रुपया, उसमें से 4,100 अरब रुपए सूबों को चले गए NSP अवार्ड के तहत। अब बचा 4,900 अरब और दफा सूद के लिए जो पैसा चाहिए वो 5,000 है अरब, यानी पूरा मुल्क कर्जों पे चल रहा है। और IMF जो है अपनी शर्त लगा रहा है, वो देने के लिए तैयार नहीं है, नरमी। दूसरी तरफ हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो ताकतवर तबकों से टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। जो चोरी के असासे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, चोरी के, उसकी तफसील हुकूमत के पास है, कानून भी मौजूद है। हुकूमत चाहे तो उससे 900 अरब रुपया ले सकती है, लेकिन वो ताकतवर तबकों की वजह से वो भी नहीं ले रहे, ज़री शोबे से भी आप नहीं लगा रहे टैक्स। तो ले दे के यही रह जाता है कि कुछ ऐसे इकदाम उठा ले जिसका अल्टीमेटली बोझ किसी न किसी हद तक अवाम पे जाए, जो वही उन्होंने किया है। यानी इमरान खान साहब ने जो फैसले किए वो मईशत के लिए तबाहकुन थे। इन्होंने जो 2 महीने हो गए इनको, 19 अप्रैल को आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान की नई काबीना बनी थी, तो मिफ्ता साहब से तो पूछे जाना चाहिए कि आप 2 महीने से कर क्या रहे थे। तो ये 1 आध हफ्ते में आप बैठ के IMF से मामला तय कर लें। ना तजर्बेकारी भी थी और मेरे ख्याल से वो कंफ्यूज भी थे, तो उसकी वजह से ही तबाही बर्बादी आ गई। तो अगर आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, तो PTI का मंशूर है, तो फिर यही फैसले करने पड़ेंगे जो उन्होंने किए हैं। अच्छा शाह साहब, ये जो आप ताकतवर तबके की बात कर रहे हैं, तो आपका इशारा किसी मखसूस और मजबूत जो कुव्वत है उसकी तरफ है, या
وہ طبقہ جس میں یہ حکمران طبقہ بھی شامل ہے، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، اس کی مجموعی طور پہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل انہیں بات کر رہا ہوں، ان سیاستدانوں کی، اور وہ بڑے تاجر صنعت کار اور وڈیرے وغیرہ جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کی مدد کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی. حکومت ان سے ٹیکس لینا نہیں چاہتی، ان کے جو چوری کے اثاثے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتی، تو ان کے آگے بے بس ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم حکومت کو گرا دیں گے. تو یہ سارا کھیل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے دولت کا، پیسے کا اور اقتدار کا. یعنی ایمانداری کی پالیسیاں بنانے کے لیے کوئی پارٹی بھی تیار نہیں ہے. نہ مشرف کی فوجی حکومت تیار تھی، نہ پیپلز پارٹی تیار تھی، نہ مسلم لیگ نون تیار تھی، اور نہ عمران خان تیار تھا. سب کی پالیسی ایک ہی ہے کہ چوروں کو مراد دیں، ٹیکس ایمنسٹی دے کے رہیں، اور عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں، بجلی گیس پیٹرول کے نرخ بڑھائیں اور قرضے لیں. سب کی پالیسی یکساں ہے. صرف یہ ہوتا ہے جب حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو خود بھی وہی کرتے ہیں جن پر وہ اعتراض کر رہے تھے. اچھا شاہد صاحب، عام لوگ جو ہے وہ ان کو یہ حکومت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور عوام یہ سوچ کے اور پھر بالکل خاموش بیٹھ جائے اور پستا رہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ وہ الٹرنیٹ موجود تھا، متبادل موجود تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جب عمران خان ایمنسٹی لے کر آئے تھے تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا، اور وہ قانون بنایا تھا کہ جو ملک کے اندر چوری کے اثاثے ہیں، پراپرٹیز ہیں اور گاڑیاں ہیں، بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، قومی بچت میں پڑا ہوا ہے، اس کی تفصیل حکومت کے پاس ہے. جو چوری کے پیسے کے ہیں، جنہوں نے صرف یہ کرنا ہے اس قانون کے تحت ان سے ٹیکس لینا ہے. اس میں ایسے طاقتور لوگ شامل ہیں جنہوں نے چوری کے اثاثے رکھے ہیں، جن کی مدد سے حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں. تو وہی ایک الٹرنیٹ ہے کہ چوری کے اثاثوں پر اگر یہ ٹیکس لے لیں تو پھر عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب رہ گئے عوام، تو عوام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو مطالبات کیا ہونے چاہیے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب کوئی جلسہ کوئی بھی بڑی پارٹی کرتی ہے اور 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو عوام 3 بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ان سے پوچھا کہ جی آپ کے لیے کچھ بات تو نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو یہ پوچھیں کہ جی آپ ہمارے لیے، قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ بوجھ کے تلے لانے کی بجائے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ٹیکس کا جو حجم ہے وہ بڑھا دیا تھا. 6000 ارب روپے ہم نے ٹیکس کلیکٹ کی تھی، اور ہم نے جو ہے نادرا سے مل کے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے جن کے پاس وہ ٹیکس کے لائق تھے اور ٹیکس نہیں دے پا رہے تھے. تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ گھرانے ایسے تھے جن سے ہم ٹیکس لینے جا رہے تھے. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ اسی مد میں کافی کچھ بہتر ہی کر رہے تھے؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات تو انہوں نے جب اختیار میں آئے تھے جب سے کہنی شروع کر دی تھی. اگست 18 کے بعد وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھیں، آپ اگست 18 میں آئے تو 2018 گزرا، 2019 گزرا، 2020 گزرا، 2021 گزرا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 6100 اکٹھا کیا، تو میں آپ کو بتا دوں ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب عمران خان کے دور میں گر گیا جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور میں تھا. ہوتا یہ ہے کہ ملک میں اگر 11% مہنگائی ہے اور 5% جو ہے وہ آپ کی معیشت کی گروہ ہے، تو 16% تو آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے آپ کا، اور کچھ آپ نئے ٹیکسز لگاتے ہیں. تو ان کے دور میں ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب گرا ہے. تو یہ دونوں باتیں جو دعوے کر رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ جھوٹ پر مبنی ہے یا غلط ہے تو درست نہیں ہوگا. بالکل درست ہوگا، 100% صحیح ہے. انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ ٹیکس دینے کا دائرہ بڑھائیں یا ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب بڑھائیں. صرف اعلانات کیے ہیں، اور اس کا جو وہ ہے کہ وہ آپ نے بھانڈا پھوڑا ہے شوکت ترین نے. وہ یہ تھا کہ ان کی جو 10 نکات حکمت عملی تھی جو الیکشن سے پہلے لائے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک کو خزانہ ساری کی طرف لے جانے، ٹیکسوں کی وصولی بڑھانے، معیشت کی اصلاح کرنے، اس کے لیے ہمارے پاس مکمل حکمت عملی موجود ہے اور ہم آتے ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دیں گے. یہ انہوں نے کہا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے. جب یہ حکومت چلی گئی، عمران خان برطرف ہو گئی، اس کے 3 دن کے اندر شوکت ترین کا بیان آیا جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی. تو ان کا آدمی خود کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے شروع سے. وہ ریکارڈ پہ ان کا بیان آ گیا ہے. کوئی حکمت عملی نہیں تھی کہ معیشت کیسے چلانا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو جتنے دعوے انہوں نے کیے تھے وہ 10 نکات حکمت عملی میں جھوٹ پر مبنی تھے شوکت ترین کے مطابق. اچھا شاہد صاحب، مختصراً آخر میں یہ بتائیے گا کہ
آئی ایم ایف سے معاہدہ کب تک ہونے کا امکان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ روپیہ مستحکم ہونے جا رہا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ سپر ٹیکس کے بعد جیسے پیچھے گیا ہے تو یہ پیچھے ہی چلا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے میرے خیال سے دو ایک روز میں آئی ایم ایف سے تو ہمارا معاملات طے پا جائیں گے، اور اگر آئی ایم ایف کے معاملات طے کرنے کے بعد میرے اپنے حساب سے روپیہ جو ہے نا وہ 185 پر آنا چاہیے، لیکن آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے بات کریں گے۔ اسٹیٹ بینک میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ آئی ایم ایف کا ملازم تھا، جس کو رضا باقر لے کر آئے تھے، بہت جونیئر آدمی ہے۔ یہ حکومت ابھی تک اپنا گورنر لا نہیں سکی، اسی کو چلا رہے ہیں، شاید آئی ایم ایف یہی چاہتا ہے۔ تو وہ اگر کوئی گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو 200 کے قریب رکھتے ہیں تو یہ المیہ ہوگا، لیکن بہرحال 207 یا 208 نہیں رہے گا، اس میں یقیناً بہتری آئے گی، کیونکہ جیسے یہ قرضہ آئی ایم ایف کا منظور ہوگا، چین بھی آپ کو پیسے دے گا، سعودی عرب بھی دے گا، اور حالات تو بہتر نہیں ہوں گے مگر ریزروز جو ہے بڑھ جائیں گے، روپے کی قدر بہتر ہو جائے گی، اور بحرانی کیفیت جو آج کل ہے وہ عارضی طور پر ختم ہو جائے گی۔ عام آدمی پر فرق پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا، مہنگائی بڑھے گی، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو مہنگائی ہے جولائی اور اگست میں اس سے زیادہ ہوگی، بلا شبہ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ پیٹرول کے نرخ بھی بڑھائیں گے آگے چل کے، اور کچھ ابھی بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں جو کہ وہ آپ دیکھیں گے تو مہنگائی تو یقیناً بڑھے گی، اور حکومت کہہ بھی رہی، مان بھی رہی ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام جو وقت پجانی تے پہنچے تو اساں کے ڈیندو اجازت، اللہ نگہبان۔